पाक मुताहर मुक़द्दस ज़िक्र में मांगने के लिए आए। मेरे सफ़ी अब्बास के कटे हुए हाथों का सदका एक भी हाथ इस दहलीज से खाली न जाए। बरादर अज़ीज़, बरादर अकबर आसिफ कमाल साहब की सफ़े अज़ा बिछाई मेरा पाक अल्लाह नेक नीति से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत बड़ी दुआ है, मेरे के दिल से आमीन कहिएगा। मेरे खालिक, मेरा मालिक, तब तक किसी मोमिन की आँख मौत के लिए बंद न हो जब तक वो दीदारे करबला न कर ले। तमाम दुआओं से बेहतर और आसान दुआ जितनी तड़प सीने में है उतनी बुलंद आमीन कहिएगा। मेरे अल्लाह शहंशाह मुअज़्ज़म बक़ियतुल आज़म हकीकी वारिस दो जहाँ के ज़हूर में ताजील फरमा, बाद ज़हूर मालिक का दीदार नसीब फरमा, बाद दीदार बादशाह के कदमों में शहादत की मौत नसीब फरमा। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाओ, सहारा दरूद का दो, बुलंद आवाज़ से सलवात तिलावत फरमा। एहसान पंजतन जिस बंदे को जितना याद है उतनी ही बुलंद सलवात तिलावत फरमा। इजाज़त है सरकार बहुत। झूठ के समुंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस जजीरे पे आके पुरसकून हो जाती है, सच्चाई के उस जजीरे को मजलिस हुसैन कहते। वक्त इतना है कि वक्त है ही नहीं। हाज़री बिल्कुल वैसी है जैसे यूसुफ की ख़रीदारी में ज़ैफ़ा बीबी ने नाम लिखवाया था। अली बाबा जी भाईजान, मेरे बाद मेरे अज़ीज़ मेरे बाप की हैसियत रखते हैं, मेरे चाचू लगते हैं, अज़ाज राजी साहब मेंबर पर तशरीफ़ फरमा। लफ्ज़ पहला कह रहा हूँ अगर आपकी तवज्जो है, अली मजमू का मोहताज नहीं और मेरा अकीदा है मेरे सामने बंदा एक बैठा हो वो अली को सोचता ना हो, मानता हो। बातें ज़्यादा करनी नहीं, वक्त है ही नहीं, इसलिए एक लफ्ज़ कहूँगा उसी से अंदाज़ा लगाऊँगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं। अली अल्लाह की जीनत का नाम है। ख़ुसूसन दुआ कीजिए। अली अल्लाह की जीनत का नाम है। जीनत कहते हैं तारुफ को। नहीं है वक्त सरकार ज़्यादा बातें करो। जीनत कहते हैं तारुफ को, पहचान को। औलाद माँ बाप की जीनत होती, जेवरात औरत की जीनत होती। अली अल्लाह की जीनत का नाम है। जुमला मुकम्मल करूं तो हर चेहरा मेरे सामने आ जाएगा। अली अल्लाह की जीनत का नाम है। अल्लाह की जीनत को अली कहते हैं, अली की जीनत को ज़ैनब आलिया कहते हैं। सलामत रहे, सलामत रहे, हाँ सलामत। सलामत। अल्लाह की जीनत को अली कहते हैं, अली की जीनत को ज़ैनब आलिया कहते हैं। हाय हाय, बिल्कुल वक्त नहीं है सरकार कि मैं बातें ज़्यादा करूं, लेकिन एक खुतबा पढ़ना है जिसका मुझे हुक्म भाई ने दिया, उसके लिए एक लफ्ज़ कहना ज़रूरी। रसूल खुदा जब मक्के, तवज्जो मुकम्मल है सरकार, मक्का सरकार वापस आए ना तो सलाम का दबदबा था, बोल भाला था, तवज्जो मुकम्मल चाहिए। सरकार जो छोटे कबीले थे, एक लम्हा एक मिनट फ़कत चाहिए, मैं ये तमहीद में ज़रूरी थी। छोटे कबीलों ने इस्लाम के दबदबे से कलमा पढ़ लिया। जो बड़े कबीले थे उनके सरदारों को गिरफ्तार करके रसूल की बारगाह में पेश किया गया। रसूल खुदा मिंबर पे तशरीफ फरमा थे कि उन कबीलों में से एक कबीले का सरदार था अबू सुफियान। 70 साल की तारीख मैं इन 4-5 कैमरों की मौजूदगी में 4 या 5 मिनट में तेरे हवाले करने लगा। 70 साल की तारीख
جو ان کیمروں کی موجودگی میں کم پڑی جاتی. مجھے پتا ہے کیوں نہیں پڑی جاتی. میرا عقیدہ ہے اس سانس پہ بھی لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے. سانس وہی آنی ہے جو باز علی نے دینی ہے. لفظ کہنے لگا اور اسی پہ اندازہ لگاؤں گا. توجہ مکمل کیجئے. ان قبیلوں کے سردار میں ایک سردار تھا قبلہ، جس کا نام تھا ابو سفیان. اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے رسول خدا کی بارگاہ میں پیش کیا. بندے یہ سوچ رہے تھے، توجہ ہے، بندے یہ سوچ رہے تھے کہ اب عبداللہ کا بیٹا آیا ہے تخت پہ. بابا جی دعا کیجئے گا. عبداللہ کا بیٹا آیا ہے تخت پہ، اور یہ سامنے جو کھڑا ہے یہ سب سے بڑا دشمن تھا اس کا. اب یہ اس کو سزا دے گا، اب یہ اسے پھانسی سے لٹکا دے گا. یہ بندے سوچ رہے تھے. رسول خدا جیسے ہی منبر پہ تشریف فرما ہوئے، رسول خدا نے اسے دیکھا اور دیکھ کے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. ہاتھ ہے تو کھولو، ہاتھ ہے تو کھولو. میں نے تجھے آزاد کیا. بندے سوچ رہے تھے پھانسی پہ لٹکے گا، اور رسول نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ لفظ، یہ جملہ سرکار کا اس کے گلے میں توق سے زیادہ وزنی تھا، پھانسی کی رسی سے زیادہ جکڑا ہوا تھا کہ رسول نے اسے آزاد کر دیا. دربار سے نکلا، قبیلے کا سردار تھا. گلی میں پہنچا، بندے دیکھ کے کہہ رہے تھے یہ نبی کا آزاد کردہ ہے. میں تھوڑے وقت میں بڑی مجلس پڑھنا چاہوں. یہ نبی کا آزاد کردہ. اس نے اپنے قبیلے میں آ کے اپنے قبیلے والوں کو کہا، اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے کہا اب تم نے مکے میں نہیں رہنا، چھوڑ دو مکہ، جاؤ کوئی اور شہر جا کے بساؤ. اور یہ بات یاد رکھنا میری وصیت ہے، نبی یا نبی کی اولاد میں سے کسی کو اپنے دربار میں لا کر فقط یہ کہنا ہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا. توجہ مکمل کیجئے، اس طرح مجھے توجہ چاہیے. یہ اپنے قبیلے کو، اپنی اولاد کو وصیت کر رہا تھا کہ نبی یا نبی کی اولاد میں سے کسی کو دربار میں لانا ہے اور یہ کہہ دینا ہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا. توجہ مکمل کی. یہ شام آ گئی. شام آ کر انہوں نے سلطنت کھڑی کرنا شروع کی. توجہ، اس کا بیٹا تخت پہ آ گیا جس کا نام معاویہ تھا. اس نے چاہا کہ میں نبی یا نبی کی اولاد میں سے کسی کو دربار میں لاؤں. اب نبی کے بعد کھڑے تھے علی. یہ علی کو دربار میں نہ لا سکا. اس نے چاہتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کو وصیت کر دی کہ میرے باپ کی وصیت ہے نبی یا نبی کی اولاد میں سے کسی کو اپنے دربار میں کھڑا کرنا ہے اور یہ کہہ دینا ہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا. یہ بیٹے کو وصیت کر رہا تھا اور حکم کر رہا تھا کہ یہ میرے باپ کی وصیت ہے. اس کا باپ چلا گیا، بیٹا تخت پہ آ گیا. حسین نے زین چھوڑ دی. اس سے بڑھ کے جلدی ہو ہی نہیں سکتی تھی. حسین نے زین چھوڑ دی. اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ سجاد کو قتل نہیں کرنا، سجاد کو لے کے دربار میں آؤ، میں اپنے باپ کے حکم اور اپنے دادے کی وصیت کو پورا کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے دربار سجایا، بازار سجایا، تخت بٹھایا. توجہ مکمل. گورنر بلائے، وزراء بلائے، تخت پہ بیٹھا. سونے کا تاج اس نے سر پہ رکھا. دربار کا دروازہ کھلا. سجاد کا پہلا قدم اس کے دربار میں آیا. سجاد چل رہے تھے. سجاد کے پیچھے پیچھے علی کی بیٹی آ رہی تھی. یہ تخت پہ آیا. اس نے سجاد کو دیکھا. اس کے دل کی بات اس کے حلق میں آئی. حلق سے لبوں پہ آنے لگی کہ سجاد کی پشت پہ ایک بی بی کا ہاتھ آیا. اس نے سجاد کو پیچھے کیا. بیوی نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا فخرج یبن ترکا، ہمارے آزاد کردہ غلام کا بیٹا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. حال سلامت، آپ سلامت. جتنی سمیٹ سکتی، جتنی سمیٹی جاتی تھی میں نے بات سمیٹ دی. ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. 70 سال لگے انہیں. مجھے پتہ ہے میں پڑھوں، کیمروں کی موجودگی میں پڑھوں. 70 سال لگے انہیں یہ سازش کرنے میں.
کہ نبی یا نبی کی اولاد میں سے کسی ایک کو دربار میں کھڑا کرنا. میں اپنے لفظوں کا نہیں نقطے کا بھی ضامن. سجاد کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے تجھے آزاد کیا. کہ سجاد کی پشت پہ بی بی کا ہاتھ آ گیا. بی بی نے کہا یبنت ترکا، ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. ایک لفظ میں علی کی بیٹی نے ان کا تخت الٹا کے رکھ دیا. خطبہ پڑھنے مجھے علی کی بیٹی کا جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی. علی کی بیٹی نے کہا یبنت ترکا، اور کہا بی بی نے بابے کے لہجے میں. اور ہاتھ کھولی میری جان. بابے کے لہجے میں علی کی بیٹی بولی. بی بی کا اپنا لہجہ تھا، لیکن ایک مخصوص وقت آیا جب بی بی بابے کے لہجے میں بولی. جسے بولنا نہیں آتا مصر میں تمار سے زبان مانگے. مجھے جملے کی قیمت چاہیے. خدا قسم ایک مخصوص وقت آیا جب بی بی بابے کے لہجے میں بولی. 18 بیٹے ہیں علی کے، کسی کا لہجہ علی جیسا نہیں ہے. علی کی بیٹی عالیہ کا لہجہ ہے علی جیسا، اور بی بی ایک مخصوص وقت پہ بابے کے لہجے میں بولی تھی. مجھے 2 ہی جگہ پھر علی کا لہجہ استعمال ہوتے دکھائی دیا ہے. یا میراج کی رات اللہ علی کے لہجے میں بولا تھا، یا یزید کے دربار میں زینب علی کے لہجے میں. آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. مل کے ہاتھ اونچے کرو. حیدری. یا میراج کی رات اللہ علی کے لہجے میں بولا، یا یزید کے دربار میں علی کی بیٹی علی کے لہجے میں بولا. اللہ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے. یہ لفظ کہنے کے بعد میں خطبہ شروع کر لگوں. اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے حجت کا. اللہ نے بنایا ہے، کسی بندے نے نہیں بنایا. اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ اگر ایک وقت میں ممبر چھڑ کے بندے دا مونڈا ہلا سا کے، اللہ کا بنایا قانون ہے کہ اگر ایک وقت میں زمین پہ 2 حجتیں ہوں، اگر ایک حجت بولے گی، ایک حجت بولے گی تو دوسری حجت خاموش ہوگی. اللہ کا بنایا قانون، بندے کا نہیں. مطلب موسیٰ بولے گا ہارون خاموش ہوگا، ابراہیم بولے گا اسماعیل خاموش ہوگا، یعقوب بولے گا یوسف خاموش ہوگا، محمد بولیں گے علی خاموش ہوگے، حسن بولیں گے حسین خاموش ہوگے. اور ایک کہاں جا کر دنیا کو زینب سناؤ. زینب بول رہی تھی، 2 حجتیں خاموش کھڑے. آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. علی کی بیٹی بول رہی تھی، زمانے کی 2 حجتیں خاموش کھڑی. ایک موجودہ حجت امام سجاد وقت کی حجت، ایک آنے والی حجت سرکار باقرعلوم. 2 حجتیں خاموش کھڑی. علی کی بیٹی بول رہی. پڑھوں خطبہ لکھ 5 منٹ سے پہلے ممبر میں چھوڑوں بابا جی کے حوالے کروں. علی کی بیٹی بول رہی تھی، اور جب بی بی نے کہا نا یبنہ ترکا، ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، وزراء اس نے بلائے، گورنر اس نے بلائے. یہ ایک دوسرے کو کونیاں مار کے کہنے لگے یہ ہم پہ حکومت کر رہے، اور یہ تو خود کسی کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے. جب اسے پتا چلا نا میرے دربار کا ماحول بدل رہا ہے، اس کے وزراء نے پوچھا. اب میرے لیے نہیں بولنا، بی بی کا خطبہ ہے، اور ایک لفظ بھی میں اپنی خطابت کا بی بی کے خطبے میں ڈال نہیں سکتا، کیونکہ بیٹی ہی صاحب النہج البلاغہ کی بول رہی تھی. علی کی بیٹی نے جملہ سننا، توجہ مکمل کرنا. اس نے کہا، وزراء نے پوچھا اس سے، اوہ تو نے فضائل پڑھو، اپنے ہی نبی کے بیٹے کو قتل کروایا، وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا حسین میرے اختیار نہیں مانتا تھا. توجہ چاہیے، میں مجمع سے بے نیاز ہو کے پڑھو. حسین میرے
اختیار نہیں مانتا تھا. اس نے ممبر پہ یہ لفظ کہا کہ حسین میرے اختیار نہیں مانتا تھا. جب اختیار کہا نا نہیں مانتا تھا, علی کی بیٹی 2 قدم آگے بڑھی. بی بی نے کہا یزید تو کہتا ہے کہ حسین تیرے اختیار نہیں مانتا تھا, میں علی کی بیٹی تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں, لیکن ایک کام کر, تیرے دربار میں روشن دان ہے, ان سے ہوا آ رہی ہے, پہلے اس ہوا کو بند کروا. چلے جائے بندہ جسے بولنا نہیں آ رہا, پہلے اس ہوا کو بند کروا, بند کروا. اس نے تخت پہ کہا علی کی بیٹی میں بشر ہو کے ہوا کیسے بند کرواؤں؟ بی بی کہتی کہاں گیا تیرا اختیار؟ لفظ سننا, لفظ سننا, لفظ میرے لیے نہیں بول, لفظ سن. کہاں گیا تیرا اختیار؟ ہوا چھوڑ, تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں. حملہ سننا علی کی بیٹی کا. بی بی نے کہا تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں, یہ کبھی قدم اٹھاتے ہیں کبھی رکھتے ہیں, کبھی اٹھاتے ہیں کبھی رکھتے ہیں. بندانی عقیدہ بولے گا کبھی اٹھاتے ہیں کبھی رکھتے ہیں. ان کے سموں سے آواز آ رہی ہے, پہلے ان کے سموں کی آواز کو بند کروا. کہتا میں بشر ہو کے گھوڑوں کی سموں کی آواز بند کیسے کرواؤں؟ بی بی کہتی ہے اچھا تیرے گھوڑے بھی تیرے اختیار میں نہیں ہے, گھوڑے چھوڑ, آخری لفظ کہہ رہا ہوں, گھوڑے چھوڑ. تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں, اونٹوں کے گلوں میں ہیں گھنٹیاں, یہ گردن ہلا رہے ہیں, ان کی گھنٹیوں سے آواز آ رہی, اس کی آواز کو بند کروا. یہ کانپتا ہوا ممبر پہ کھڑا ہوا, کہتا کیا ہو گیا علی کی بیٹی؟ کبھی کہتی ہوا بند کروا, کبھی کہتی گھوڑوں کے سنگوں کی آواز بند کروا, کبھی کہتی اونٹوں کے گلوں کی گھنٹیوں کی آواز بند کروا. میں بشر ہو کے, میں بشر ہو کے, میں انسان ہو کے یہ سب کیسے کروں؟ علی کی بیٹی 2 قدم آگے بڑھی. بی بی نے کہا اچھا یہ تیرا اختیار ہے, تجھے اپنا اختیار بتاؤں. علی کی بیٹی نے کہا اسکت, خاموش ہو جاؤ. ہوا تھم گئی, سانسیں رک گئی. جس گھوڑے کا قدم اٹھا تھا اس کا اٹھا رہ گیا, جس اونٹ کی گردن جھکی تھی اس کی سیدھی نہ ہوئی. سارا دربار پتھر کا ہو گیا. بی بی نے انگلی کا اشارہ کیا, اس کے ناپاک بدن میں روح واپس آئی. اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کہتا کیا کر دیا علی کی بیٹی؟ یہ سارا دربار پتھر کا کر دیا. بی بی کہتی ہے بول, کہتی تو ہے یا ہم ہے؟ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کہتی تو ہے یا ہم ہے؟ تو سمجھتا ہے یہ دربار تو چلاتا ہے؟ میں فضائل پہ ممبر چھوڑو, یہ دربار تو سمجھتا ہے تو چلاتا ہے؟ کائنات ہم چلاتے, ہم تیرے قیدی نہیں, ہم اس کی مشیت کے قیدی. یہاں ایک لفظ کہنے لگا, ایک لفظ کہنے لگا, دبا دیجیے گا. اس نے علی کی بیٹی کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا, جوڑ کے کہا علی کی بیٹی معجزے نہ دکھا, انہیں آزاد کر دے. اس نے بی بی سے کہا انہیں آزاد کر دے. کریم جس بھی حالت میں ہو کریم ہوتا ہے. بی بی نے نظام کائنات واپس چلایا, سانسیں واپس ملی, ہوا واپس چلی, سارا دربار کا نظام واپس چلا. علی کی بیٹی کا خطبہ جاری تھا. ایک لمحے میں ممبر میں بابا جی کے حوالے کرو, سلام کرو. علی کی بیٹی کا خطبہ جاری تھا. اس نے دربار کا ماحول بدلتے دیکھا. اس نے کہا بیٹی علی کی ہے, ہوا روک سکتی ہے, سانسیں روک سکتی ہے, روحیں قبض کر سکتی ہے, اذان نہیں روکے گی. اس نے اپنے مؤذنوں کو آنکھ کا اشارہ کیا. اس کے مؤذن کھڑے ہوئے, اذان دینا شروع ہوئے. جب اس کے مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ بھی آئے, بی نے ہاتھ کا اشارہ کیا. ان مؤذنوں کے لب بند ہوئے. بی نے کہا یزید دربار تیرا, وزیر تیرے, گورنر تیرے, یہ ساری حکومت تیری. اگر تجھ میں اتنی جرت ہے ان مؤذنوں کو کہے اذان میں سے میرے نانے کا نام نکالے, تیرے نانے کا نام ڈالے, میرے نانے کا نام نکالے, تیرے نانے کا نام ڈالے. کہتا میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں یہ کام نہیں کر سکتا. بی بی کہتی ہے اچھا پھر مان جا, ہم درود والے ہیں, تو لعنت والا. تجھے علی لال کلندر